अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। हुमायूं की पहली बीवी बेगा बेगम काबिल में थी। वो हुमायूं से दूर रही नहीं रहती थी। इसकी एक वजह तो यही थी कि मोहब्बत करने वाली बीवी की हैसियत से इसके दुख सुख में शरीक रहना चाहती थी। मैदान जंग में भी इसके साथ जाने की जिद किया करती थी। शोहर का साया बनकर रहने की दूसरी वजह ये थी कि वो अपनी सोखनों को वली अहद हुमायूं पर हावी होने का मौका नहीं देना चाहती थी। वो खूब समझती थी कि हुमायूं के और इसकी वालदा के माहम बेगम के दिल पर वही बहू हुक्मरानी करेगी जो एक बेटे को जन्म देगी। और ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसने पहली बार एक बेटी को जन्म दिया था, अब वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी। इस बार पूरी उम्मीद थी कि हुमायूं के वारिस को जन्म देगी। ऐसे वक्त इत्तला मिली कि आगरे के बाग गुलफशाह में हुमायूं सख्त दलील है और इसके पास जाने के लिए तड़प गई। यही वक्त होता है तीमारदारी का और शोहर की खिदमत गुजारी का। लेकिन बहम बेगम ने सख्ती से कहला भेजा कि वो हामला है, अहली ऐसी हालत में सफ़र हरगिज़ न किया जाए। बच्चे को कोई नुकसान होगा तो वो हमेशा के लिए शहजादा हुमायूं से महरूम हो जाएगी। वो एक माह बाद जचकी से फारिग होने वाली थी, फिर इसके बाद भी शायद एक आध माह तक सफ़र के काबिल ना रहती। हुमायूं से ऐसी तवील जुदाई गुरां गुजर रही थी, लेकिन हालात ने मजबूर और बेबस कर दिया था। बस एक उम्मीद थी, अगर बेटे को जन्म देगी तो हुमायूं और उसकी माँ खुद ही दौड़े चले आएंगे, इसे सर आंखों पर बैठाएंगे, फिर वो दूसरी सोखनों पर भी बढ़तरी हासिल कर लेगी। फिलवत सोखने ना होने के बराबर थी। हुमायूं की एक बेगम कोहिनूर ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसके बाद मायूस होकर मेके जा बैठी थी। हुमायूं को इससे कोई खास लगाव नहीं था, लिहाजा वो उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी। बेगा बेगम को अपनी सास महाब बेगम पर ताव आता था। वो सास साहिबा एक पौधा हासिल करने के लिए किसी न किसी हसीन शहजादी से हुमायूं का नकाह पढ़वा दिया करती थी। अभी एक बरस पहले यही हुआ था। हुआ ये कि मेवा जहाँ नामी एक इंतहाई हसीन और नौजवान लड़की गुलबदन बेगम हुमायूं की हमशीरा की खिदमत पर मामूर थी। वो माहम बेगम को इतनी पसंद आई कि उसने बेटे से इसका निकाह पढ़वा दिया। बेगा बेगम को मालूम हुआ तो वो लाहौर से सफ़र करती हुई दिल्ली पहुंची। सास से शिकायत करते हुए बोली, आका में मादर, हमने 10 रोज़ पहले इतला दी थी कि हम माँ बनने वाले हैं। आप ख्वामख्वाह एक और सोकन ले आई हैं। इस बार हम एक लड़के को जन्म देने वाले हैं। माहम बेगम ने कहा, तुम पहले एक लड़की को जन्म दे चुकी हो, हमें भरोसा नहीं है। जब बेटे को जन्म दोगी तो कलेजे से लगा लेंगे। एक माह बाद मेवा जान ने यह खुशखबरी सुनाई, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। इंशाल्लाह एक बेटे को जन्म दूंगी। माहम बेगम ने बराक नामी एक बहुत कीमती जेवर बनाया, फिर इसे दोनों के सामने रखते हुए कहा, जो भी बेटा पैदा करेगी ये जेवर इसी का होगा। हुमायूं की सभी बेगमात शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखती थी, इनके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। फिर भी औरत को जितना जेवर मिले कम ही लगता है। एक बेटा पैदा करने पर बराक जैसा कीमती जेवर मिलता तो वह चमकता दमकता हीरे जवाहरात से मरसा जेवर एक फातेह माँ के सीने से तोहफे की तरह सजा रहता। इन दिनों हुमायूं की 4 बेगमात थी। एक तो बेगा बेगम, दूसरी बीबी कोहिनूर थी, इससे अलहदगी हो चुकी थी। तीसरी का नाम चांद बीबी था और चौथी शाद बीबी थी। चूंकि 4 से ज़्यादा गुंजाइश की नहीं थी, इसलिए वहां बेगम दूसरी बुहे कोहिनूर को हटाकर मेवा जान को ले आई थी। चांद बीबी और शाद बीबी ने अभी तक ना बेटा पैदा किया था ना बेटी। जब सरखेज ज़मीनें खरीदी गई थी तो ये आसरा भी था कि अभी मतलूबा फसल ज़रूर होगी। बेगा बेगम बेटा पैदा करे या ना करे इसका बोलबाला रहता था। वो बहुत ही आला शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और हुमायूं की सर चढ़ी थी। बाकी 3 बेगमात अंदेशों में मुब्तला हो गई थी कि जो भी बेटी पैदा करेगी इसे हुमायूं की ज़िंदगी से और शाही ख़ानदान से खारिज कर दिया जाएगा। इम्तिहान के नताइज मुकर्ररा वक्त पर सामने आने लगे। बेगा बेगम ने एक दो और दो एक दिन और 2 रातों तक दर्द ज़हन में मुब्तला रहने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही खबर मिली कि बेटी हुई है, वो सदमे से चीखने लगी, गुस्से से कहने लगी, बेटी को उठाकर फेंक दिया जाए। ये हमारे नसीब में खुआरी लेकर आई है, हम इसका मुंह नहीं देखेंगे। वो अपनी खुश दामन महम बेगम के सामने झूठी इतला नहीं भेज सकती थी कि बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि इसके आसपास महम बेगम की वफादार खादमाई रहा करती थी। दूसरी हामला बहू मेवा जान थी। 10 माह गुजर गुजर चुके थे। 11वां महीना लगा तो पूछा गया, जचकी क्यों नहीं हो रही। वो सहमी हुई थी, झिझकते हुए बोली, हमारे खानदान में अक्सर 10 या 11 महीनों बाद जचकी हुआ करती है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। माहम बेगम ने एक तजर्बाकार दाई को बुलवा कर कहा, इसका मुआयना करो, बताओ हमारी मुआरात कब पूरी होगी। बंद कमरे में मुआयना किया गया तो भेद खुल गया। मेवा जान पेट पर चमड़े का सख्त खोल बांधे हामला बनी फिरती थी। वो हिंदुस्तान की मलका को इतना बड़ा फरेब दे रही थी। माहम बेगम गुस्से से फट पड़ी, इस पर चाबक बरसाते हुए बोली, बदबख्त जलील 2 कोड़ी की खादमा, तूने हमसे झूठ बोलने और धोखा देने की जुर्रत कैसे की। तुझे बहू बनाया, बुलंद मर्तबा दिया और तू सिर पर नाचने लगी। तूने ये साबित कर दिया है कि नीची जात के लोगों को
کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ماہم بیگم تھک گئی تو ایک خواجہ سرا میوہ جاں کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دیں، شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے جذبات میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے صاحب عالم کے قدموں میں رہنے کے لیے جھوٹی خوشخبری سنائی دی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، وہ جو ظلم ہو رہا تھا، جو سزا مل رہی تھی وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی، پھر بھی وہ نقاہت سے کہہ رہی تھی میں نے 7 ماہ پہلے جھوٹ بولا تھا، تب سے اب تک پچھتا رہی ہوں، اندیشوں میں مبتلا رہتی تھی کہ میرا کیا بنے گا، بس ایک ہی امید تھی کہ صاحب عالم کبھی مجھے خلوت میں طلب کریں گے تو میں ان کے ذریعے آپ سے رحم کی درخواست کروں گی۔ ماہم بیگم کی بڑی صاحبزادی گل بدن بیگم نے آ کر سفارش کی، آقا میں مادر یہ میری خادمہ تھی، میں نے اسے آپ کے حوالے کیا تھا، اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اسے بہت سزا مل چکی ہے، خدا را اسے معاف کر دیں، اس کی جان بخش دیں۔ ماہم بیگم نے حقارت سے کہا اس وقت کو ہماری سلطنت سے باہر لے جا کر پھینک دیا جائے، اگر آئندہ یہ کہیں نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی، یوں ہمایوں کی 4 میں سے ایک سیج پھر خالی ہو گئی۔ بگا بیگم کابل میں تھی، اسے اطلاع مل رہی تھی کہ اس کی ایک سوکن شاہی محل سے نکالی جا چکی ہے اور خوش دامن صاحبہ ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے ایسی باولی ہو رہی ہے کہ پھر ایک چھوٹی ذات کو منہ لگا رہی ہے۔ اختری نامی ایک خادمہ کو سر چڑھایا جا رہا ہے، جمنا کنارے والی زمینیں اور ایک شاندار حویلی اس کے نام کی گئی ہے۔ شہزادہ ہمایوں کالنجر کی مہم سے واپس آئے گا تو اختری سے اس کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ بگا بیگم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان نجومی نے اور ہندو جیوتشی نے پیشن گوئی کی ہے کہ اختری ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ بگا بیگم یہ سب کچھ سن رہی تھی اور انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ بیٹی پیدا کرنے کے صدمہ سے ایسی ٹوٹ گئی تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ سنتے ہی اٹھ بیٹی کہ بیٹا نہ پیدا کرنے کے لیے ایک نئی سوکن آنے والی ہے۔ اسے اپنی خوش دامن پر غصہ آ رہا تھا، یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک ہمایوں تخت پر نہیں بیٹھے گا وہ خود ملکہ معظمہ نہیں کہلائے گی۔ ملکہ بننے کے بعد ہی وہ اپنی ساس کے ہاتھ میں تسبیح تھما کر اسے کسی گوشے میں بٹھا سکتی تھی۔ ہمایوں کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن جب تک تخت کا وارث پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ یکے بعد دیگرے شادیاں کرتا رہے گا اور اس کی سوکھنے لاتا رہے گا۔ اب وہ یقین کے ساتھ سوچ رہی تھی ہم اگلی بار ضرور تخت کا جانشین پیدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بیٹا پیدا کرنے والی کو روکنا ہوگا۔ یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی کہ ایک 2 کوڑی کی خاتمہ بیٹا پیدا کرنے کے بعد دوسری تمام بیگمات سے افضل و برتر سمجھی جائے گی، ملکہ معظمہ اور ولی عہد کا والدہ ماجدہ کہلائے گی۔ اس نے حکم دیا سفر کی تیاریاں کی جائیں، ہم آگرہ جائیں گے۔ اس کے میکے والوں نے اس کی خاص طبیبہ اور طبیب نے سمجھایا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں ہزاروں کو اس کا سفر کرنا نامناسب ہے، اچھی طرح علاج ہو جائے، کچھ توانائی بحال ہو جائے، پھر سفر کا قصد کیا جائے۔ وہ ضدی تھی، اس نے کہا ہمارے ساتھ ہماری طبیبہ اور طبیب رہا کریں گے، ہم جگہ جگہ پڑاؤ کرتے رہیں گے، ایک آدھ روز آرام کریں گے، پھر آگے چل پڑیں گے، اپنے ہمایوں تک پہنچنے میں دیر نہیں کریں گے، لیکن پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ ہمایوں کو صرف اپنی ملکیت بنائے رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی رہتی تھی، اس کے ستیلے بھائیوں کی سازشوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ کامران مرزا لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے ہمایوں کو پیغام بھیجا تھا ہمارے مجازی خدا ہمارے سر کے تاج، یہ گزارش ہے کہ ستیلے بھائیوں سے محبت ضرور کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ کامران مرزا کی نیت میں فطور ہے، وہ لاہور کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کابل سے نکلا ہوا ہے۔ اب بابا حضرت بادشاہ بابر سے گزارش کریں کہ وہ کامران مرزا کو کابل واپس جانے کا حکم دے۔ بگا بیگم نے ہمایوں کے نام پیغام بھیجا تھا لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ ہمایوں اس پر عمل کرے گا، کیونکہ وہ بھائیوں پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ بادشاہ بابر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی کہ ایک ولی عہد کو اپنے ستیلے بھائیوں سے محبت اور انصاف کرتے رہنا چاہیے۔ مرد سازشیں کم کرتے ہیں، اپنی قوت بازو پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تلوار کے زور پر تخت و تاج حاصل کرتے ہیں، اس کے برعکس عورتیں تلوار نہیں اٹھا سکتی، اس لیے سازشیں زیادہ کرتی ہیں۔ بیگا بیگم نے اپنی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک اور سازش کی، اس نے دوسرے ستیلے بھائی ہندال کے نام پیغام بھیجا، برادر آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بڑی بہن کی طرح پیار کرتے ہیں اور آپ کی بہتری چاہتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بابا حضرت بادشاہ بصرت اعلیٰ لگتا ہے کامران مرزا کو اب ان کا خوف نہیں رہا، وہ لاہور پر قبضہ جمانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکل چکا ہے، اب کابل کا تخت خالی ہے، آپ یہاں اپنے لشکر کے ساتھ آئیں اور اپنے بادشاہ سلامت کا اعلان کا امان کریں، کامران مرزا کی واپسی کا راستہ بند کر دیں۔ بابر کے تینوں بیٹے کامران، عسکری اور ہندال اسی انتظار میں تھے کہ باپ کی آنکھیں بند ہو تو ہمایوں سے اس کا اقتدار چھین لیا جائے۔ وہ سبھی باپ سے خوف زدہ رہتے تھے لیکن اب اس کی بیماری نے سارا خوف دور کر دیا تھا۔ ہندال بھی بادشاہت کے لیے پر تول رہا تھا۔ بگا بیگم کا خفیہ پیغام ملتے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل کی طرف چل پڑا۔ بگا بیگم نے پھر ایک چال چلی،
इसने कामरान मिर्जा के नाम पैगाम भेजा, बरादर अगरचा रिश्ते में हम आपके भाई की बेगम है, लेकिन आपको बड़ी हमशीरा की तरह चाहते हैं। आपको बर वक्त इत्ला दे रहे हैं, अगर काबिल में अपना इक़्तिदार कायम रखना चाहते हैं तो फ़ौरन वापस चले आएं, क्योंकि हंदाल अपने लश्कर के साथ काबिल पहुंचने वाला है। बग्गा बेगम की ये दो तरफा साजिशें कामयाब रही। कोई भी दूसरे के घर पर कब्जा जमाने से पहले अपने घर में मजबूती से कदम जमाता है। कामरान को ये अंदेशा था कि हजरत बादशाह बाबर बिस्तरी अदालत से उठ बैठे तो इसे बगावत के जुर्म में काबुल के तख्त से भी महरूम कर देंगे। इसका मामू यानी गुलरुख बेगम का भाई ये पैगाम लेकर आया था, बेटे कामरान, हमायूं कल नजर की मुहिम के लिए निकल रहा है। आगरे का तख्त खाली है, हजरत बादशाह बाबर अलील पड़े हैं, वो अपना दफा नहीं कर पाएंगे। तुम इन्हें हिरासत में लेकर हमायूं को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हो। वो हजरत बादशाह को जान से ज़्यादा चाहता है, इनकी खातिर हथियार ढाल देगा। कमरान मिर्जा ने माँ को लिख भेजा, आप हमें हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहती हैं, लेकिन हालात मुवाफिक नहीं है। आपकी सोकन दिलदार बेगम का बेटा, हमारा सुतेला भाई हंदाल, अपने लश्कर जरार के साथ काबिल की तरफ आ रहा है। हमें इसकी सरकूबी के लिए वापस जाना होगा। अजीज़ जान मादर, हम आपका ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे, हिंदुस्तान के बादशाह ज़रूर बनेंगे, लेकिन ज़रा सब्र करें। बाबा हजरत बादशाह को इस दुनिया से कूच करने दें, आपके दो जवान बेटे हैं, हम बाद में हमायूं और हंदाल से बखूबी निमट लेंगे। बेटे का ये तहरीरी पैगाम गुलरुख बेगम को मिला तो वो गुस्से से तिलमिलाती हुई दिलदार बेगम के पास आई। इसे अपने बेटे का पैगाम पढ़ाते हुए बोली, आपका सहम साहबजादा हंदाल आस्तीन का सांप है, हमारे बेटे कामरान को डस लेना चाहता है। दिलदार ने कहा, आप हमारे बेटे को आस्तीन का सांप इसलिए कह रही हैं कि वो काबुल के तख्त पर कब्जा जमाना चाहता है। कामरान मिर्जा तो इससे भी ज़्यादा जहरीला है। आपने अपने बेटे को यहाँ बुलाया है ताकि वो एक ही बार में बीमार वालिद को कैदी बनाए और यहाँ के तख्त पर कब्जा जमा कर हमायूं को वापसी का रास्ता रोक दे। हमने वादा किया था आपके बेटे हंदाल को सुतीला नहीं समझा जाएगा, बाद में इसे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत करने का मौका दिया जाएगा। दिलदार ने कहा, जो बीवी अपने मजाजी खुदा की नहीं, जो बेटा अपने बीमार वालिद को कैदी बनाने के लिए यहाँ आ सकते हैं, इनके वादों और कस्मों पर भरोसा करने वाली कोई नादान या पागल औरत ही होगी। फिर दिलदार ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा, क्या हम ऐसे ही नादान दिखाई देते हैं? आप अपनी सोकन माहा बेगम के खिलाफ भरपूर साजिश कर रही हैं। हम भी तो सोकन हैं, क्या माहा बेगम से निपटने के बाद हमें आसानी से छोड़ देंगी? क्या हमारे खिलाफ साजिश नहीं करेंगी? गुलरुख ने इसे चुपती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, बहुत पछताएंगी दिलदार बेगम, हमारे दो कड़ियल साहबजादे हैं, वो हमायूं जैसे वली अहद से टकरा सकते हैं, तो आपका हंदाल किस गिनती में आता है? इसे तो वो एक चुटकी में मसल कर रख देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ मैं नहीं, आप भी पछताएंगी। जब हम चाहेंगे वहाँ बेगम का एतमाद हासिल कर सकते हैं, इस जुर्म का इतराफ़ कर सकते हैं कि हम दोनों ने हमायूं की हलाकत के लिए वो तावीज़ कामिल से लिखवाया था और इसे इसके बिस्तर तक पहुँचाया था। सभी जानते हैं कि अख्तरी जैसी अदना खात्मा का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा, लेकिन हम तो हुक्मरान वक्त हज़रत बादशाह बाबर की बेगम हैं, हमारी चश्मदीद गवाही ही को सभी तस्लीम करेंगे। फिर आपका क्या बनेगा गुलरुख बेगम? वैसे तंजिया अंदाज में देख कर जाने लगी। गुलरुख ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाए। इसने रुक कर इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो नरम पड़ गई थी। करीब आकर इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोली, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दिलदार बेगम ने कहा, आप गलत कह रही हैं, हमें लड़ना चाहिए क्योंकि हम सोखने हैं। फिलहाल हमने माहम बेगम के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया है, ये कहें कि इस इत्तेहाद को भी टूटना नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा। चलो यही सही, हमारा ये इत्तेहाद अभी कायम रहना चाहिए। इसी शर्त पर कायम रहेगा कि आप अभी किसी तेज़ रफ्तार घुड़सवार को काबिल रवाना करें। एक नामा आप अपने बेटे को इरसाल करेंगी, एक नामा हमारी तरफ से हमारे बेटे को के नाम जाएगा। दोनों को ताकीद की जाएगी कि आपस में जंग ना करें और ना ही एक दूसरे को किसी तरह का नुकसान पहुँचाए। बेशक हम अभी बरादर को बुलाते हैं और किसी तेज़ रफ्तार कासिद का इंतज़ाम करेंगे। चले आए हम अपने साहबजादों को ख़त लिखें। इधर काबुल में हमायूं की बीवी बगा बेगम और इधर आगरे में बाबर की बेगम अपनी शहाना जहानत से जोड़ तोड़ में मसरूफ थी और बाबर पर यह कहावत सादिक आ रही थी, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। तबीब हजरात परेशान थे, इनकी कोई दवा असर नहीं दिखा रही थी। बाबर ने कहा, मर्जुल मौत आखिरी मर्ज होता है और इसकी दवा दुनिया के किसी तबीब के पास नहीं होती। इसने माहम बेगम और अपनी बड़ी हमशीरा को बुलाकर कहा, हमारी दोनों साहबजादियों की फ़ौरन शादी की जाए। दोनों की निस्बत पहले से तय है, कोई धूमधाम ना करें, शादी ब्याह के पुरतकल्लुफ़ रस्मात अदा ना करें, बस इनका निकाह पढ़वा दें। इस हुक्म की तामील इसकी आखिरी ख्वाहिश की तरह की गई। वहाँ बेगम ने फ़ौरन ही हमायूं को पैगाम भिजवा दिया,
جانے مادر تمہارے بابا حضرت بادشاہ کی حالت خیر ہے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایسے آؤ جیسے ہوا کے گھوڑے پر آیا کرتے ہیں۔ کالنجر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا، وہاں قدم جمائے رکھنے کی ضرورت تھی۔ ہمایوں نے اپنے سپہ سالار کو ضروری فرائض ادا کرنے کے لیے وہاں چھوڑا، پھر برق رفتاری سے بیمار والد کے پاس پہنچ گیا۔ بابر کو خانہ قلعہ کی ایک شاہانہ سیج پر پہنچایا گیا، اس سیج کے سامنے سونے چاندی کا تخت بچھایا گیا تھا۔ جب ہمایوں وہاں پہنچا تو بابر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم نے تمہاری بہنوں کی شادیاں کروا دی، اب آخری فرض رہ گیا ہے۔ پھر اس نے تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نصیر الدین ہمایوں ہمارا ولی عہد کہلاتا رہا ہے، ہم ابھی اپنا عہد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تخت و تاج کا وارث ہے، اسے تخت شاہی پر بٹھا کر تاج حکمرانی پہنایا جائے۔ ہمایوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا حضور یہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی، مگر ذرا دم لے، اللہ نے چاہا تو آپ جلدی صحت یاب ہوں گے، پھر یہ تخت نشینی اچھی لگے گی۔ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کا صدقہ قبول کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آگے بحث نہ کرو، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ تمام امراء ہمایوں کے دائیں بائیں اور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ لے جا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہونے لگی، بیگمات اور کنیزیں مہین ریشمی پردوں کے پیچھے تھی۔ ماہم بیگم کا خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کے برعکس گل رخ بیگم اور دلدار بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ہمایوں کی تاج پوشی ہو رہی تھی، کلام پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر نئی بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ اختری ماری خوشی کے ایک ستون سے لپٹ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمایوں نے آ کر اسے اپنے وجود سے لگا لیا ہے۔ ماہم بیگم نے کہا تھا، جب وہ کالنجر کا قلعہ تسخیر کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیں گی۔ اب وہ مسرتوں بھرا دن اور سہاگ کی ایک رات آنے ہی والی تھی۔ ہمایوں تخت سے اسے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا والد کے پاس آ گیا، جھک کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ بادشاہ بابر اس کی پشت کو تھپکتے ہوئے کہا، ہم سے اتنا فاصلہ رکھو کہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بابر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اس مبارک کھڑی میں وعدہ کرو، کامران مرزا، عسکری مرزا اور ہندال سے برادران یوسف جیسا سلوک نہیں کرو گے، بلکہ حضرت یوسف کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آتے رہو گے۔ ان کی چھوٹی بڑی غلطیاں فراخ دلی سے معاف کرتے رہو گے اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہو گے۔ ہمایوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ایسے ہی وقت باپ کے ہاتھوں کی گرفت بیٹے کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی، اس نے بڑی نکاہت بھری آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ موت کی تصدیق ہوتے ہی ایک احرام برپا ہو گیا، کیا عورتیں اور کیا مرد سبھی رونے اور سینہ کوبی کرنے لگے۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور ایسی مضبوط بنیاد ڈالی کہ تقریباً 225 برس تک مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے رہے تھے۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے شراب پینے سے توبہ کی تھی اور شراب پینے پر سختی سے پابندی عائد کی تھی۔ اس نے بیٹے کے لیے جان کا صدقہ دیتے وقت کہا تھا، پیش نقط جاں ہر گوہر چا باشد، نثار دوست باشد ہر چا باشد۔ جب بابر کا دم نکلا تو ماہم بیگم نے ماتم کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا ماں کی ممتا اور اس کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے، مگر آج ایک باپ دنیا کی تمام ماؤں پر سبقت لے گیا ہے۔ ہمایوں جس تخت پر بیٹھا اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، کتنے ہی دشمن حضرت بادشاہ بابر کی آنکھیں بند ہونے کے انتظار میں تھے۔ ایک طرف بہار کا حکمران شیر خان سوری تھا، دوسری طرف چھوٹے بڑے علاقوں کے سلطان اور کتنے ہی راجے مہاراجے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر آستین کے سانپ 3 ستیلے بھائی تھے، سبھی آگرے اور دہلی کے تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت بادشاہ بابر کی وفات کے بعد ارادہ تھا کہ 40 دنوں تک سوگ منایا جائے گا۔ ستیلے بھائیوں نے بھی باپ کی موت کا لحاظ کیا تھا اور ان میں سے کسی نے کھلی بغاوت اور لشکر کشی نہیں کی تھی، لیکن ماتم کے ساتھ ساتھ عداوتی منصوبے بناتے رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں چھوٹے بڑے راجے مہاراجے متحد ہو رہے تھے، ان کے درمیان اس طرح اتحاد ہو رہا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو ملا کر ایک بڑا لشکر بنا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو آگرے اور دہلی سے پسپا کر کے ہندوستان جانے پر مجبور کر دینا چاہتے تھے۔ شیر خان سوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جتنا دلیر اور جنگجو حکمران تھا اتنا انسان دوست بھی تھا، دکھی انسانوں کے جذبات کو سمجھتا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جب تک بادشاہ بابر مرحوم کا خاندان سوگوار رہے گا تب تک وہ آگرے کا رخ نہیں کرے گا۔ دلدار بیگم کا مزاج بدل گیا تھا، وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ گل رخ بیگم سے اتحاد کر کے خسارے میں رہے گی۔ اس نے اپنے بیٹے ہندال کو تاکید کی کہ وہ کبھی کامران اور عسکری پر بھروسہ نہ کرے، ہمیشہ ہر حال میں ہمایوں کا ساتھ دیتا رہے۔ گل رخ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیغام بھیجا، جو ٹوٹ رہا ہو اسے توڑنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ ہمایوں روزے نماز اور قرآن خوانی میں مصروف رہتا ہے، ابھی جنگجوئی کے سلسلے میں مستعد نہیں ہو سکے گا، دیر کس بات کی ہے، فوراً دونوں بھائی متحد ہو کر تمام لشکر کے ساتھ آگرہ پہنچو۔
کامران مرزا نے جواباً لکھ بھیجا، آپ اپنے بیٹے عسکری مرزا کے موضوعات کو خوب سمجھتی ہیں، وہ کسی حد تک بزدل بھی ہیں اور ضعیف اعتقاد بھی۔ انہوں نے خواب میں فردوس مکانی بابا حضور کو دیکھا ہے، ان کی نصیحتیں سنی اور صاف کہہ رہے ہیں کہ 40 دنوں تک اپنے ستیلے بھائیوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے مخبروں سے اطلاع ملتی رہتی ہے، ہمایوں اگرچہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کا سپہ سالار اپنے پورے لشکر کے ساتھ بہت ہی مستعد ہے۔ ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، آپ ذرا صبر کریں۔ ماہم بیگم بھی اپنے شوہر سے ابدی جدائی کا صدمہ سہ رہی تھی، اس کے باوجود اس کے اندر دنیاوی تقاضے چیخ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ اتنی بہویں لانے کے باوجود تخت کا ایک وارث پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور جیوتشی اور نجومی کی پیش گوئی سے ایک ڈھارس بندھی ہوئی تھی۔ اختری سے امیدیں وابستہ کر لی گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ بیٹا کلنجر کی مہم سے واپس آئے گا تو فوراً اختری کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد اپنا مطلوبہ نتیجہ سامنے آ جائے، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ 40 دنوں کے بعد ہی وہ نئی بہو کو بیٹے کی سیج پر بھیج سکتی تھی۔ ایسے وقت ہمایوں کی بڑی بیوی بگا بیگم وہاں پہنچ گئی۔ ماہم بیگم نے اسے دل سے خوش آمدید نہیں کہا، کیونکہ وہ دوسری بار بھی ایک بیٹی کو جنم دے کر اسے میکے میں چھوڑ آئی تھی۔ بگا بیگم نے اپنی خوش دامن سے کہا، اب آپ کے بیزار ہونے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے ہمایوں نے آتے ہی ہمیں گلے لگائے اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمیں اپنا سایہ بنا کر ساتھ رکھنے والے ہیں۔ ماہم بیگم نے نفرت سے کہا، تم ضرور ہمارے بیٹے کو کچھ گھول کر پلاتی ہو، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ اب آپ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں، آپ کے بادشاہ سلامت نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے مجازی خدائے سلطنت ہیں۔ اب ہم بڑی بیگم ہونے کے حوالے سے ملکہ معظمہ ہے، آپ سے بادشاہ کے والدہ ہونے کے حوالے سے معزز رہیں گی۔ ہم سب آپ کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے احکامات ہم پر مسلط نہیں کر سکیں گے۔ ماہم بیگم نے ذرا تن کر کہا، ہم محدود ہو کر بھی لامحدود رہیں گے جب تک ایک وارث پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے بہویں لاتے رہیں گے اور اس سلسلے میں بیٹا ہماری حمایت کرتا رہے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، تخت کے ایک وارث کو لانے کے لیے ہم بھی حمایت کرتے رہیں گے، یوں ہمارے سرتاج کا پیار و اعتماد ہم پر مستحکم رہے گا۔ پھر وہ دور کھڑی ہوئی کنیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے وہ کنول کہاں ہے جسے آپ کیچڑ سے نکال کر بادشاہ وقت کی خوابگاہ میں پہنچانا چاہتی ہیں؟ اختری کو طلب کیا گیا۔ اس نے فوراً ہی حاضر ہو کر بگا بیگم کو ادب سے سلام کیا۔ ملکہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ناگواری سے منہ بنا کر کہا، کوئی خاص تو ہے نہیں، مگر نجومیوں نے اسے بہت ہی خاص بنا دیا ہے۔ ماہم بیگم نے کہا، کوئی اپنے حسن و شباب سے اور کوئی شاہانہ تمتراک سے خاص بن جاتی ہے، اسے مقدر نے سب سے اہم اور خاص بنا کر بھیجا ہے۔ اس دن کو سوچو جب یہ ایک جانشین کو جنم دے کر تمام بیگمات سے برتر ہو جائے گی۔ وہ بولی، آپ ہمیں آنے والے کل کے بارے میں سوچنے کی بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہم تو پہلے ہی بہت کچھ سوچ سمجھ کر آئے ہیں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ ماہم بیگم نے چونک کر پوچھا، کیا سوچ سمجھ کر آئے ہیں؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ دروازے کے پاس سے پلٹ کر بولی، یہی کہ وہ جو آنے والا کل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ وہ کمرے سے چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماہم بیگم خالی دروازے کو ناگواری سے دیکھتی رہی، پھر اختری سے بولی، خدا کرے پیشن گوئی درست ہو، تم نہیں جانتی ایک بیٹے کو جنم دے کر کس طرح ہماری اس مغرور بہو کا سر جھکاؤ گی۔ اختری نے ایک گہری سانس لی، پھر دل ہی دل میں کہا، وہ تو وقت آتے آتے رہ گیا ہے، اب بات 40 دنوں کے لیے ٹل گئی ہے۔ بگا بیگم کہ اس بات کے پیچھے ضرور کوئی گہری بات ہے، کل کبھی نہیں آتا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنی ہونے والی ساس کو دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچا، یا خدا، اس محل میں سازشیں بہت ہوتی ہیں، یہ بگا بیگم تو کچھ زیادہ ہی سازشی لگ رہی ہے۔ کیا یہ مجھے ہمایوں بادشاہ تک پہنچنے دے گی؟ تاج و تخت، بادشاہت، حکمرانی، راب اور دبدبہ اور وسیع اختیارات یا تو بے زور شمشیر حاصل ہوتے ہیں یا سازشوں سے۔ شاہی محلات میں بیگمات سازشی تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے کا گلا کاٹتی رہتی ہیں، اور وہ معمولی سی لڑکی ایسی بیگمات کے درمیان پھنسی تھی جو ایک دوسرے کو تلواروں کی دھار پر پہچانتی رہتی تھی۔ وہ سوچ کر الجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ روز بعد ہمایوں کی مزید 2 بیگمات، چاند بی بی اور شاد بی بی آ گئے۔ وہ خوش تھی کہ ان کے شوہر کو بادشاہت ملی ہے، لیکن سسر کی وفات کا سوگ منایا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دونوں 4 ماہ پہلے ہمایوں کے ساتھ دہلی میں وقت گزار چکی تھی۔ چاند بی بی نے ساس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اس سوگوار ماحول میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم امید سے ہیں۔ ماہم بیگم نے اس سے الگ ہو کر کہا، ہمیں کتنی ہی بہوؤں نے امید کے چراغ روشن کیے اور بجھا دیے، ہو سکتا ہے تم سے امید بھر آئے۔ تمہارے طبی معائنے اور عیش و آرام کا خاص خیال رکھا جائے گا، بے شک تم اپنے جلیل القدر بادشاہ سے ملو، لیکن جب تک زچگی نہ ہو جائے تب تک اس کی خلوت میں نہ جاؤ۔
وہ دل پر غصہ مارنے والا حکم صادر کر کے وہاں سے چلی گئی۔ بہوؤں کے حالات اور ان کی کارکردگی کے مطابق وہ انہیں بیٹے کی خوابگاہ میں بھیجتی تھی، اور جب وہ ضروری نہ سمجھتی تو انہیں خوابگاہ سے نکال دیا کرتی تھی۔ صرف ایک بگا بیگم ایسی تھی جو ہمایوں کی منہ چڑھی تھی۔ بیٹا اس کی سفارش کرتا تھا تو وہ اسے چھوٹ دے دیتی تھی۔ جب بگا بیگم کو معلوم ہوا کہ اس کی سوگن چاند بی بی ماں بننے والی ہے تو اس کا سکون غارت ہو گیا۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ماہر نجومی منیر احمد شامی نے ماہم بیگم کو اپنے علم کے مطابق چاند بی بی کا ذائچہ بنایا تھا۔ اس کا بغور مطالعہ کیا تھا، پھر یہ پیش گوئی کہ چاند بی بی کے ستارے ایک بیٹے کی نوید دے رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی ماہم بیگم نے چاند بی بی کو سر پر بٹھا لیا تھا۔ اس کے ناز نخرے برداشت کیے جانے لگے تھے۔ دوسری طرف بگا بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ بے شک وہ ہمایوں کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس کی بہتری اور سلامتی کے ساتھ یہ بھی دلی خواہش تھی کہ ہمایوں کا ایک جانشین پیدا ہو، لیکن کسی سوکن سے نہ ہو۔ وہ دو بار بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد اب بھی یقین سے کہتی تھی کہ اگلی بار ضرور ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ نجومی منیر احمد شامی کی پیش کوئی درست نہ ہو، اگر صحیح ہو تو اسے غلط کر دیا جائے، اور اسے غلط کس طرح کیا جائے گا، اس کے لیے ایک ٹھوس منصوبے کی ضرورت تھی۔ ادھر ماہم بیگم نے ہمایوں سے کہا، اختری جیسی ادنا خادمہ کو عزت دی جا رہی ہے، اس کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے، اسے جمنا کنارے والی ایک چھوٹی سی جاگیر دی گئی ہے، اسے اسی شرط پر تمہاری منکوہہ بنایا جائے گا کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ لیکن بیٹے نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، ہمارے نجومی منیر احمد شامی نے چاند بی بی کے لیے پیشن گوئی کی ہے، ہماری اس بہو سے ایک بیٹے کی امید ہے، اگر پیشن گوئی درست ہوگی، ایک جانشین پیدا ہو گیا، پھر اختری جیسی ادنا خادمہ کو کیوں سر پر چڑھایا جائے؟ ہمایوں نے کہا، بے شک شاہی خاندان کا وارث کا حسب و نسب صرف باپ کی طرف سے ہی نہیں، ماں کی طرف سے بھی عرفہ والا ہونا چاہیے، لیکن شامی کی پیشگوئی مبہم ہے، اگر وہ درست نہ ہوئی، چاند بی بی ایک بیٹے کو جنم نہ دے سکی، تب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگلے 3 ماہ میں زچگی متوقع ہے، اگر ہمارا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہ آیا تو 4 ماہ بعد اختری سے تمہارا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ اختری نے یہ فیصلہ سنا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمایوں کا کلنجر کی مہم سے واپس آئے گا تو نکاح پڑھوایا جائے گا، اس کے بعد حضرت بادشاہ بابر نے وفات پائی تو یہ معاملہ 40 دنوں کے لیے ٹل گیا، مزید 4 ماہ کے لیے ٹل رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو اب تک صرف ایک بار چھو پائی تھی، یعنی دروازے پر دستک دی تھی، دہلیز پر منتظر کھڑی تھی، اندر قدم رکھنے کے لیے نکاح کی سند نہیں مل رہی تھی، جدائی کا عرصہ طویل کھنچتا جا رہا